Wave FM 96.6. प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM 2 से 3 बजे तक का मेरा और आपका साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश होती है कुछ आगाही प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किए जाएँ और आप लोगों तक मालूमात पहुँचाई जाए, तो जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सके, आपके रास्तों को आसान कर सके और कहीं ना कहीं आप उससे फ़ायदा हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएँ और अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के जो भी लोग जो इर्द गिर्द के बसने वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का अज़्म लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ निकल दौड़ें। क्योंकि कोशिश ये होती है कि हमारी मंजिलें जो हैं उनका तयन तो हम कर लेते हैं, लेकिन रास्तों में जो आने वाली दुश्वारियां होती हैं उनका कभी ना तो तज़किरा किया होता है और ना ही कोशिश होती है कि उनके बारे में हम किस तरह से इरादा लेके चलें। सो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमारी कोशिश होती है कि हम डिफरेंट फील्ड से जो है वो मेहमानों को बुलाया करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमें मसाइल दरपेश हैं, जो भी हालात वाक़यात के हवाले से जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लेके आते हैं और ऐसे तमाम तर मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाती है। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको दूर करने के लिए जो आपके सवालात होते हैं उनके जवाबात आप तक पहुँचाए जाते हैं। जनाब प्रोग्राम में आप शामिल हुआ करते हैं, मैसेज किया करते हैं हमें 0334 19 66 966 ये नंबर है जिस पे आप लोगों की कॉल्स और आप लोगों के मैसेजेस ज़रूर हम शामिल करेंगे। जो भी आपके सवालात होंगे उन्हें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और साथ ही साथ आप जनाब हमें हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त वहाँ ना सिर्फ आप हमें सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का हिस्सा। और साथ ही साथ वो लोग जो कहा करते हैं कि हम आउट ऑफ सिटी हैं और आपका प्रोग्राम नहीं सुन पाते, तो उनके लिए भी जनाब हमारे पास एक हल है और वो ये कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। वेव FM 96.6 लिख के सर्च कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप फैसलाबाद से बाहर नहीं, दुनिया के जिस भी कोने में होंगे हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। जनाब आज मुझे ज्वाइन किया है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रीजन फैसलाबाद से इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट है मोहम्मद रिजवान भट्टी साहिब, आप सब इंस्पेक्टर हैं और टीम मेंबर रिजवान उल्लाह विरिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम इनके साथ बात करने वाले हैं कि जो हमें रोड के ऊपर जो मसाइल का सामना होता है, हम कैसे उन तमाम तर मसाइल को जो है वो दूर कर सकते हैं और किस तरह से हम पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का उनसे मदद जो है वो ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअली पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो कर क्या रही है, उनके ड्यूटीज़ हैं, उनके ज़िम्मे क्या हैं और क्या फ़राइज़ हैं जो वो अंजाम दे रहे हैं। सर सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, मुझे भी थोड़ा क्लियर कीजिए कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है ये रोड पे क्या ड्यूटीज़ जो है अंजाम दे रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये कहीं अगर रोड ब्लॉक है तो इनका काम सिर्फ इस हद तक है, या किसी को रास्ता जो है वो समझा देना, या थोड़ा बहुत टॉर्चन करके अगर आप पेट्रोल पंप तक छोड़ दिया, या कुछ ऐसे जो जनरल सी बातें जो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं इल्म कि बेसिकली पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो कर क्या रही है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। अभी ये है कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो 2005 में एस्टैब्लिश हुई और इसका मकसद जो था वो पंजाब प्रोविंशियल जो जितनी भी हाईवेज हैं, आर्टरीज हैं, उनको सिक्योर करना। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इससे पहले जो है वो मोटरवेज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कामयाब हुआ और इसी सिलसिले में जब आपके जो हाईवेज थे, क्योंकि वहाँ से ही आपका जो रोड यूज़र है वो रोड इस्तेमाल करता है, आपकी जितनी भी तरसील होती है गुड्स की और कारखाने जो फैक्ट्रीज से जितना भी सामान जाता है वो भी रोड्स के जरिए जाता है। तो रोड्स को, हाईवेज को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया
کیا کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کو اسٹیبلش کیا جائے. یہ ٹھیک ہے. 2005 میں اسٹیبلش. اس وقت جو ہے اگر ریجن فیصل آباد کی بات کی جائے تو 50 پیٹرولنگ پوسٹ جو ہیں, ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی 22 پیٹرولنگ پوسٹ, ڈوپا ٹیک سنگھ میں 9 اور ڈسٹرکٹ جنگ اور چنیوٹ میں 19 پیٹرولنگ پوسٹ ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے, سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ ہم نے پریونٹیو پولیسنگ کرنی ہے جرائم کی روک تھام کے لیے. ٹھیک ہے. ہم پرو ایکٹیو پولیسنگ پہ اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جرم کو ہونے سے بچایا جائے, پریونٹ کیا جائے. اس کے لیے پیٹرولنگ میکانزم ہوتا ہے. ہم جو بلیک سپاٹس ہوتی ہیں جہاں جرم 2 یا 2 سے زیادہ ہوتا ہے, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے مطابق اپنا پیٹرولنگ میکانزم ترتیب دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائم ان سائٹ دیکھا جاتا ہے کہ اسمارٹ پیٹرولنگ پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ کس وقت جو ہے وہ جرم ہو رہا ہے. تو اس کے مطابق ہمارا جو بیٹ ایریا ہے پیٹرولنگ پوسٹ کا, بیٹ ایریا جو ایک پیٹرولنگ پوسٹ کا وہ 30 سے 35 کلومیٹر جو ہے وہ بیٹ ایریا بنتا ہے. اس بیٹ ایریا اب کرائم کی روک تھام کے لیے ہم متعلقہ جو پولیس اسٹیشنز ہیں اس پہ چوکی انچارج جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے. اسی طرح ڈی ایس پی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیڈ کرتے ہیں اور ایس ایس پی جو ہیں وہ ریجنل لیول پہ کرتے ہیں. تو اب اسی طرح جو ہے جو چوکی انچارج ہے وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کا جو ایس ایچ ہوتا ہے, اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے, اس سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے, جس سے ہم جو پی اوز ہیں پروکلیمڈ افینڈرز ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے, جو ریلیزڈ فرام جیل ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے, جو تھیفٹ کی یا اسٹولن وہیکلز ہوتی ہیں ان کی. تو اسی طرح جو ہے اس میں ہمیں پیٹرولنگ کو تاکہ افیکٹو بنایا جائے, انٹیلیجنٹ طریقے سے کیا جائے. اچھا ایک چیز مجھے تھوڑی سی یہاں کلیئر کر دیجیے, باقی میں وضاحت جو آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک عام شہری جو ہے اسے روڈ پہ اگر کوئی ڈکیتی کا یا کوئی ایسی بھی واردات کا جو سامنا اگر اس سے ہوتا ہے تو اسے یہ تھوڑا کلیئر کیجیے گا کہ اسے 15 پہ کال کرنی ہے یا 1124 پہ کال کرنی ہے؟ جی اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہے, پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہے 1124 1124. تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے, حادثے کی صورت پیش ہوتی ہے, تو اس میں آپ 1124 پہ جو روڈ یوزر ہے وہ کال کر سکتا ہے. ایسے ہے کہ آپ اگر اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو ٹائر فلیٹ ہو گیا, سمپل سادہ سی بات ہے, لیکن اس میں بھی فیملی کو کافی ہیزرڈز آتے ہیں یا ان کے لیے کافی انکنوینئنس ہوتی ہے, تو وہ 1124 پہ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہراس کر رہا ہے, کچھ ایسے بیڈ ایلیمنٹس کو آپ وٹنس کرتے ہیں, تو آپ 1124 پہ کال کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہر پیٹرولنگ جو وہیکل ہے اس میں آفیشیل فون ہوتا ہے, اسی طرح پیٹرولنگ پوسٹ بھی ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کی کال کنٹرول روم پہ ملتی ہے تو اس جگہ کے مطابق جو پیٹرولنگ پوسٹ یا پیٹرولنگ وہیکل ادھر گشت پہ ہوگی ان کو کال جو ہے وہ ٹرانسمٹ کی جاتی ہے, وہ اسی وقت جو کالر سے رابطہ کر لیتے ہیں. یہ پروسیس جو 1 سے 2 منٹ میں ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے گشت افیسر جو ہے وہ ان سے کالر سے بات کرتا ہے, ان کی پرابلم پوچھتا ہے, اس کے مطابق پھر رسپونڈ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو پریونشن آف کرائم کے علاوہ بات ہو رہی تھی, ہم ٹریفک مینجمنٹ اس سلسلے میں ٹریفک مینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جی کہ اس وقت 32 روڈز ہیں اور فیصل آباد ریجن میں 3 روڈز ہیں جن پہ سٹی ٹریفک پولیس کے ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے, اور ہم چلاننگ بھی کرتے ہیں تاکہ افیکٹو انفورسمنٹ ہو. تیسرا جو ہے وہ اگر ہوتا یہی ہے کہ اگر ہمارا جو ایریا ہے اس میں کوئی ایسا بچہ جو ہے وہ لاوارث ہے, لاسٹ چلڈرن ہیں, ان کو بھی ہم لے کے تو ان کے لواحقین کا پتہ کرتے ہیں, ان کے ویئر ابورٹس دیکھتے ہیں بچے کے. تو اس طرح ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ 106 چلڈرن جو ہیں وہ ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں ان کے پیرنٹس کو. تو ہیلپ رینڈرنگ ہے, میڈیکل ہیلپ ہم اس کو دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نہ صرف جرائم کی روک تھام کے لیے کر رہی ہے بلکہ ٹریفک کو بھی مینج کر رہی ہے. اس میں ہم سی ٹی پی ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے چلان بھی, اور جو پاکستان پینل کوڈ اگر کوئی ایسے ریکلیس ڈرائیونگ کرتا ہے, کسی ایکسیڈنٹ میں ملوث ہوتا ہے, تو اس کے مطابق پی پی سی اور لوکل اینڈ اسپیشل لاز کا ہم اس پہ انفورس کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, ایک 5 سال کا بچہ ہے, 5-6 سال اس کی عمر ہے, اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا, اور گاڑی بھی اس کے پاس اچھی خاصی بڑی گاڑی تھی, اب جس کا ہم نام نہیں لے سکتے. خیر وہ روڈ پہ جناب گھوم پھر رہا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بعد میں جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں, انڈر ایج جتنے بھی ڈرائیورز ہیں اس کے لیے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو موبائل ایجوکیشن یونٹ ہے وہ اس پہ ہمارے پاس پمفلٹس
ہوتے ہیں, ہم مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا وزٹ کرتے ہیں, ہم روڈ شوز کرتے ہیں, روڈ کیمپ لگاتے ہیں, تو انڈر ایج ڈرائیور جتنے بھی ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارا جو فرسٹ فوکس ہوتا ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں, کیونکہ تعلیمی اداروں میں اس وقت جو ہے بچے موٹر سائیکل کا یوز کرتے ہیں, تو ان کو اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ آپ انڈر ایج ڈرائیورز ہیں, اور سیمینارز انعقاد کیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں تو سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمارا فوکس تعلیمی ادارے ہیں. روڈ شوز پر ہم اس چیز کو اچھے انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس کریٹ کریں, اور پیرنٹس کے ساتھ ہمارا جو ہوتا ہے سلسلہ اسی طرح جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا آڈیو ویژول ایڈز کے ساتھ ہم مختلف روڈ شوز کے دوران یا پھر پبلک پلیسز پرائیویٹ پلیسز پہ یا گاؤں ولیجز کا جب وزٹ کرتے ہیں, تو اس میں چیز کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ انڈر ایج ڈرائیور جو ہیں وہ زیادہ خطرناک انداز میں ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے جو دوسرے روڈ یوزر ہیں ان کے لیے نیو سینس کریٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس میں پیرنٹس کو جو ہے نا اپنا رول ادا کرنا چاہیے, کیونکہ گاڑی یا موٹر سائیکل تو اس نے گھر سے لے کے جانا ہے نا, تو اس میں ان کو اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے جو ہیں جو ٹینٹرمز ہیں بچوں کے, یا ان کے اینگر کو ماڈیفائی کریں, سود کریں, ان کو ڈرائیونگ کے لیے جو ہے نا وہ موٹر سائیکل یا گاڑی نہ لے کے دیں. تو اس میں پیرنٹس کو زیادہ, اور جو موبائل ایجوکیشن یونٹ ہے ہم پھر اویئرنیس سیشن تو مختلف جگہ کرتے ہیں اس سلسلے میں. بالکل صحیح. ول جی, آپ سن رہے ہیں پروگریسو پاکستان, مجھے کہتے ہیں عاطف خان, اور جناب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مختلف حادثات اور ان کی وجوہات ہیں, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس کی طرف ہم اب آئیں گے, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس چھوٹی چھوٹی ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں بہت بڑے بڑے حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس سے میرے ساتھ موجود ہیں انچارج موبائل ایجوکیشن یونٹ محمد رضوان بھٹی صاحب, اور ٹیم ممبر رضوان ورک صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دن بدن حادثات جو بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے, اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ جی بالکل, جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے نا, اس میں اگر دیکھا جائے تو 92% جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس میں بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ہم سینسیبلٹی ہونے کے باوجود ہے ہم جب روڈ پر آتے ہیں تو اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ روڈ پہ ہمارے علاوہ بھی دوسرے روڈ یوزرز ہیں, جو ہمیں نہ صرف اپنی ڈرائیونگ کے متعلق احتیاط سے چلانا چاہیے بلکہ دوسروں کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کس طرح ڈرائیونگ کریں. تو اس میں میجر کاز جو ہے ہم ٹریفک رولز کو فالو نہیں کر رہے, ہم ڈسٹینس جو ہے اس کو مینٹین نہیں کر رہے. اگر ڈسٹینس کی بات کی جائے تو اس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس میں آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ 2 کلومیٹر جب آپ کی سپیڈ ہوگی تو 1 میٹر کا فاصلہ, تو کم از کم اگر آپ کسی بھی درجہ اول کے روڈ پہ 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو 60 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ انف ہے سیف ڈسٹینس. اس کے علاوہ جب آپ اوور ٹیکنگ کرتے ہیں تو آپ ویل بیفور جو ہے انڈیکیٹرز دیں, اور رائٹ سائڈ سے آپ جو ہیں وہ کریں. اب رانگ سائڈ سے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. لوگ موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے, سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے, گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون سنتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ ارسپانسبل بیہیویئر میں آتی ہیں. تو ہمیں ٹریفک رولز کو فالو کرنا چاہیے, اور کیونکہ یہ ہمارے پاس ول ہے, فری ویل ہوتی ہے کہ ہمیں سینسیبلٹی ہونی چاہیے. دوسرا, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن میں لوگ گاڑی چلاتے ہیں, تو ذہنی دباؤ جب آپ فیل کریں تو آپ اپنے آپ کو کسی جگہ, اگر آپ اینگر میں ہیں, کچھ ایسا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے اور آپ ڈرائیونگ پہ فوکس نہیں کر پا رہے, تو آپ کسی بھی اچھی جگہ کھڑے, سیف جگہ پہ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں. اسی طرح ڈراؤزی ڈرائیونگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ڈراؤزی ڈرائیونگ جو ہے ایون ڈرنک ڈرائیونگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو اگر آپ خاص کر جو ہے ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں ایئرپورٹ جاتے ہوئے یا پھر بڑے سفر پہ جانے والے لوگ, ان کو چاہیے کہ اگر وہ نیند کا غلبہ فیل کریں تو 15 سے 20 منٹ کی پاور نیپ لے لیں, کیونکہ اس سے وہ فریش ہو جائیں گے. تو آپ اگر دیکھیں تو کاز آف ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں ہیومن ایرر زیادہ ہے. روڈ انجینئرنگ کے جو فالٹ ہوتے ہیں وہ بہت مائنر ہوتے ہیں. اسی طرح انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں, جیسے دھند ہے, تو وہ بھی فیکٹرز ہیں, لیکن میجر کاز آف ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہم ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے. اس میں ہمیں جب بھی روڈ پر ہوں تو ہمیں یہ احساس رکھنا چاہیے کہ روڈ پر ہر سال جو ابھی اسٹیٹسٹکس ہیں تو 15 سے 16 ہزار لوگ جو ہیں پاکستان میں ان کی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان پلانڈ ہوتا ہے, کوئی بھی بندہ اس کے لیے پلان نہیں کرتا. تو اس میں اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ لاس آف لائف ہے, لاس آف پراپرٹی ہے, اور سیریس اور مائنر انجریز ہیں. تو یہ تینوں چیزیں کوئی بھی نہیں چاہتا. تو اس کا ہم جب سیشن کرتے ہیں تو اس چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے نا اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, کہ فیملیز بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے ریلیٹیو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے اس کا جو پینک ہے یا ٹرامیٹک سچویشن ہوتی ہے وہ زیادہ سیریس ہوتی ہے.
تو یہ کاز آف ایکسیڈنٹ جو ہے نا اس میں زیادہ ہیومن ایرر ہے. ویسے اس کی ایوریج اگر ہم ایکسیڈنٹس یا اللہ پاک محفوظ رکھے, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ رات کو زیادہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں, کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور رات کو خاص طور پہ آپ کو سفر کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں کہ جو ہمارا پیدل چلنے والا ہے اور خاص کر موٹر سائیکلسٹ جو ہیں ان کے زیادہ ہوتے ہیں, رپورٹ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس. تو رات کے وقت جو ہے ایک تو آپ جب بھی گاڑی چلائیں, جب موٹر سائیکل پہ بیٹھیں تو اس کی جو ہے کاک پہ ڈرل کر لینی چاہیے آپ کو. اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو آپ ہیلمٹ کا استعمال کریں. اگر آپ گاڑی پر ہیں تو جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ جو ٹریفک رولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے, سیف ڈسٹینس رکھیں. اب اس میں اب کیا احتیاط کرنی چاہیے, جو رات کے ٹائم بڑی گاڑیاں ٹرالر وغیرہ وہ سڑک پر آ جاتے ہیں, تو اکثر ہو جاتا ہے, اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کی ہیڈ لائٹس یا ان کے ریفلیکٹرز جو ہیں ان کے پراپر نظر نہیں آ رہے تھے. تو اب جیسے گنے کا سیزن تھا تو گنے کے سیزن دھند بھی پڑ رہی تھی, گنے کا سیزن بھی چل رہا تھا, تو وہ کسی بھی جگہ بریک ڈاؤن ہو گیا. تو ان کو ہمارا تو یہی تھا کہ ہم ریفلیکٹر پیسٹ کرتے تھے, لیکن اس سلسلے میں جو فارمرز ہیں, جو مل اونرز ہیں, ان کو اس چیز پہ جہاں سے گاڑیاں نکلتی ہیں وہ پراپر اس کو لک آفٹر کریں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ رات کے وقت جب جا رہے ہیں, خاص کر موٹر سائیکلسٹ, تو جو بڑے ٹرالر ہوتے ہیں ان کے پاس یا ان کو اوورٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں یا ان سے دور رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو گاڑی آپ لین اور لائن کے ڈسپلن کو فالو کریں, آپ فریکوینٹ لین چینج کریں گے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان ہو سکتا ہے. موٹر سائیکلسٹ کو چاہیے کہ وہ لیفٹ پہ چلیں, اور جو اینیمل ڈرون وہیکلز ہیں یا سلو موونگ وہیکلز ہیں ان کو بھی پراپر اپنی لائٹس, ہیڈ لائٹس, بیک لائٹس اور اسی طرح ریفلیکٹرز وغیرہ جو چمکدار پٹیاں جو ہیں وہ لگانی چاہیے تاکہ دوسرے محفوظ رہیں. تو اس میں یہی احتیاط ہے کہ آپ جب سڑک پر ہوں تو آپ ایک تو یہ ہے کہ فوکس کریں. 2 سیکنڈ کا آپ دیکھیں کہ جب آپ کی 2 سیکنڈ سے زیادہ کنسنٹریشن ادھر ادھر ہو جاتی ہے, جب آپ 2 سیکنڈ سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں, ڈرائیونگ پہ فوکس نہیں کرتے, تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ پہلے تو اگر آپ موٹر سائیکلسٹ ہیں تو آپ ہیلمٹ کا استعمال کریں, آپ کی ہیڈ لائٹس انڈیکیٹرز پراپر ہونی چاہیے. اگر آپ سڑک کراس کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو ایک فارمولا جو ہے, آپ باقاعدہ کھڑے ہوں, پھر دائیں اور بائیں دیکھیں, پھر لسن کریں اگر رات کا ٹائم ہے یا دھند ہے, اور اس کے بعد کراس کریں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ چنگچی رکشا سے اترتے ہیں یا کسی بس سے اترتے ہیں اور سڑک کراس کر لیتے ہیں بغیر دیکھے, تو اس سے بھی بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور جو ہے آپ صرف اور صرف یہ بات اس چیز پہ فوکس کریں کہ سڑک پر آپ موبائل فون نہ سنیں, اپنی توجہ جو ہے وہ روڈ پر رکھیں یا ڈرائیونگ پر رکھیں, بالکل, تو اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اچھا, بہت احتیاط جو ہے وہ جتنی بھی برت لی جاتی ہے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں اور ایسے جو بھی غلطیاں ہیں وہ ہم سے نہ ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی احتیاط برتی جاتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں یہ جو ون ویلنگ کرتے ہوئے نوجوان جو ہمیں نظر آتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی حادثات میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اپنے جان کے دشمن تو بنے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے بہت ساری مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں. ایسے تمام تر لوگوں کے لیے, ایسے جو بھی جتنی بھی لوگ جو ون ویلنگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا آپ اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, جو ون ویلنگ ہے اس کے سلسلے میں پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جو ہے اور ڈسٹرکٹ پولیس ہے, ٹریفک پولیس ہے, اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو اس میں ہم پیرنٹس کے لیے ایک ہوتا ہے, جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ آپ کو سیشنز کرتے ہیں, کیونکہ اس میں یوتھ جو ہے وہ زیادہ انوالو ہوتی ہے. اور جو ہمارے ریڈ لیٹرز ڈے ہوتے ہیں, امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں, جیسے سیلیبریشنز کا ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پہ, تو اس میں زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ہم مختلف جو زیادہ روڈ یوز ہوتے ہیں تو وہیں ہم جا کے پمفلٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ ون ویلنگ جو ہے وہ ڈینجرس ہے اس سے, کیونکہ اگر 2 ویلر کی بجائے اگر 1 ویل پہ چلائیں گے تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اس میں جو بہت کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو آپ کا چائلڈ ہے, اکیلا سپوت ہے, وہ اس میں اس کا فوت ہو جاتا ہے, تو پوری فیملی کے لیے وہ اور پوری لوکیلٹی کے لیے, اور اگر اس کی پرسنالٹی ایسی ہو تو پھر آپ کہہ لیں کہ کنٹری لیول پہ اس کا سوگ منایا جاتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم اویئرنیس سیشنز رکھتے ہیں, اور جو انوالو ہوتے ہیں, جو ڈسٹرکٹ پولیس والے جو موٹر سائیکل کی شیپ چینج کرنے کے لیے انوالو ہوتے ہیں, ان پہ بھی ریڈ کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کو پھر جو پی پی سی کا انوو کرتے ہیں 279 کرتے ہیں, یا پھر 99 جو ہے اس کا ون ویلنگ کا. اچھا, تمام تر آگاہی مہمات کے بعد جو آپ کی کوششیں کاوشیں جاری رہتی ہیں, تو لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی گلہ شکوہ کہ لوگ جو ہے آپ کی باتوں کو آیا کہ اس طرح سے جو اہمیت آپ ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو لیتے ہیں, اویل کرتے ہیں, یا پھر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا؟ نہیں جی بالکل, پبلک جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے. ہم مختلف بس ٹرمینلز پہ جاتے ہیں جب روڈ شوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اور خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ اچھی کاوش ہے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ
کنٹینیوس پروسیس ہے, اس کو ہم کریکولم کا حصہ بنائیں. جو ہمارا جو ہے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ پیڑ جو ہیں وہ اگر کنٹینٹس کے ساتھ چلے جس میں ہم بتا سکیں کہ جو ہے ون ویلنگ وہ خطرناک ہے اور ٹریفک رولز کو فالو نہ کیا جائے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح جو کیونکہ ہم ویڈیوز بھی مختلف شوز میں ہم جو ہے سیمینارز میں ملٹی میڈیا کی مدد سے ویڈیوز بھی اسٹوڈنٹس کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو ویژولائز کر سکیں, اس کے کانسیکوینسز دے سکیں کہ اگر کسی نے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہیڈ انجری کی وجہ سے اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہ کوما میں چلا گیا ہے. اگر سیٹ بیلٹ پہننا ہے تو اگر کوئی ایسی ویڈیو ہم دکھاتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ پہنا ہو تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی بچت ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ویژولائز کر کے ہم ان کو اسٹوڈنٹس کو اس پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ سینسٹائز ہو سکیں, ان میں شعور بیدار ہو سکے. بیسیکلی عوام میں شعور ہے لیکن یہ پروسیس جو ہے ایجوکیشن کا یہ مسلسل چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بتائیے کہ چونکہ اب 2021 کا آغاز ہو چکا, 2020 جو ہے وہ تمام ہوا, تو 2019 کی نسبت جو ہے وہ 2020 میں حادثات کی تعداد کم ہوئی تھی یا زیادہ؟ اس میں کمی آئی ہے. یہ ٹریفک مینجمنٹ کی وجہ سے صرف 5 ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے تھے, 5 ایکسیڈنٹ جس میں 5 کیجولیٹیز ہوئی تھی. یہ پوری ریجن فیصل آباد میں. تو اس میں یہ ہے کہ ٹریفک مینجمنٹ کی وجہ سے کنسیڈریبل ریڈکشن آئی ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ جو پی ایس ویز ہیں, پبلک سروس وہیکلز جو ہیں, ان کو جو ہے اوور سپیڈنگ سے گریز کرنا چاہیے. دوڑ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں, تو اس چیز کو بھی ہم انشور کرتے ہیں کہ مقابلہ بازی نہ ہو. تو اسی سلسلے میں ہم مختلف ٹرمینلز پہ جاتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ ان کو اگر جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ اگر احتیاط سے ان کے ڈرائیور چلائیں تو بڑی گاڑیوں سے مجھے یہ بات چلیں ذہن میں آ گئی کہ کچھ ایسی بسیز ہیں مخصوص جو ہیں پرانے ماڈلز کی, ان کو بند کرنے کے حوالے سے بھی شاید کہا گیا, تو اس کے اوپر کیا کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی بہت سارے حادثات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں ایگزامینرز ہوتے ہیں, وہیکل کو ایگزامن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر فائنلائز کرتے ہیں کہ یہ روڈ پر آ سکتی یا نہیں آ سکتی. اس کے لیے علیحدہ شعبہ ہے پورا. لیکن یہی چیز ہے کہ حادثات جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوئے کہ وہیکل میں کوئی پرابلم, جس طرح ہوا کہ ٹائرائڈ وغیرہ کھل گیا یا ٹائر برسٹ ہو گیا, تو اس سلسلے میں کچھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ فیصل آباد ریجن میں ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, لیکن اس پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈرائیور جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بائک سے بھی زیادہ وہ کٹس اور اوورٹیک کرتے ہوئے وہ یہ بالکل جی ٹی روڈز پہ یہ ہے کہ وہ مقابلہ بازی چل رہی ہوتی ہے. اور اس سے میں نے بہت بلکہ ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں یہ چیزیں, جو میرا خیال ہے کہ وہ ایک انسان جو ہے کتنے لوگوں کو, بلکہ میں نے یہاں تک ایک واقعہ دیکھا ہے کہ اس میں ایک ڈرائیور کو انہوں نے نکالا, اس کا ایک بازو ہی نہیں ہے. وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جی اقدامات جو ایسے کیے جائیں کہ ایسے تمام حادثات سے جو محفوظ رکھا جا سکے. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ 2020 میں حادثات کی تعداد جو وہ کم ہوئی ہے, کنسیڈریبل اس میں ریڈکشن ہے. اس میں اب یہ ہے کہ کمیونٹی کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اب جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اپنے لیول پر جہاں ہم ورکشاپس کرتے ہیں تو وہ خود بھی اس چیز کو انشور کریں کہ تمام ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی رہے. ان کے وہ جو میڈیکل چیک اپ ہے, ان کے علاوہ ان کے جو ڈرائیونگ سکلز ہیں اس کو بہتر کیا جائے. اس کی جو مائنڈ کی جو ذہنی کیفیت کو دیکھنے کے لیے وہ مختلف آپ کسی کو کر سکتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کو, کیونکہ اس میں جو ڈرائیور ہے اس کی ذہنی کیفیت بہت زیادہ کرتی ہے. اگر وہ زیادہ جلدی اینکر میں آ جاتا ہے زیادہ تو پھر وہ ایشو کریٹ کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ جو ڈرائیور ہے جس کے ساتھ 50 سے 60 پیسنجرز ہیں تو وہ ذہنی طور پر کتنا کیپیبل ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے کہ جو ہے سیشن اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے. ان کی جو ہیلتھ سروسز ہیں اس کے سلسلے میں ان کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو ہیلتھ سروسز کیا دے رہے ہیں, وہ کن کے ساتھ ان کا ایم او یوز ہیں, کون لوگ جو ہیں ان کو سائیکولوجیکلی بھی فزیکل ویل بینگ جو ہے ان کی پراپر چل رہی ہے, تو تاکہ وہ بہتر انداز میں جو ہے اس معاملے کو دیکھ سکیں کہ آپ ڈرائیونگ پہ جب روڈ پر ہوں تو وہ ذہنی طور پر فریش ہو. بالکل صحیح. ویل جی, آپ سن رہے ہیں پروگریسو پاکستان. مجھے کہتے ہیں عاطف خان. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ میسج کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں 0334196666 یہ نمبر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر رہے ہیں, پروگریسو پاکستان لکھ کے فیس بک پہ سرچ کیجیے اور ہمارے فیس بک آفیشیل پیج کو ضرور جوائن کر لیجیے, اور وہاں نہ صرف آپ سن سکتے ہیں بلکہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. جی سر, میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ
مجھے یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں کتنی پوسٹ ہیں اور خاص طور پہ ان کے جو ایریاز ہیں وہ کس طرح سے ڈیوائڈ کیے ہوں گے؟ مختص ایریاز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ہائی ویز ہیں یا جو بھی آپ کا ایک طریقہ کار ہے، تاکہ لوگ جو ہمارے سننے والے ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ وہ کن ایریاز میں جو ہے وہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کا ویسے تو ایکسٹینڈ جو ہے وہ پروونشل ہائی ویز ہیں، آپ کے پورے پروونسز میں پنجاب میں پیٹرولنگ پوسٹ جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، 359 ہماری پیٹرولنگ پوسٹ ہیں. فیصل آباد ریجن میں 50 پیٹرولنگ پوسٹ ہیں. اگر ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں دیکھا جائے تو آپ کے جتنے بھی جہاں سے ایگزٹ ہو رہا ہے انٹر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ کا اگر فیصل آباد لاہور روڈ کو دیکھیں تو جہاں فیصل آباد کی حدود ختم ہو رہی ہے ساتھ ہی ننکانہ شروع ہو رہا ہے تو وہاں ہماری پیٹرولنگ پوسٹ ہے اصغر آباد. اسی طرح جب آپ جاتے ہیں یہ جتنی بھی آپ کی آرٹریز بھی ہیں 22 پیٹرولنگ پوسٹ ہیں فیصل آباد میں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ سمندری کی طرف جاتے ہیں، لاہور فیصل آباد سے جب بھی آپ نکلیں گے سمندری کی طرف تو ہماری روشن والی جال پیٹرولنگ پوسٹ ہے. اسی طرح مکو آنا ہے 96 اور سرگودا کی طرف سے جائیں. اگر آپ جنگ کی طرف جاتے ہیں تو پینسر اور چمرا والی. اسی طرح ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہماری 9 پیٹرولنگ پوسٹ ہیں. ڈسٹرکٹ جنگ اور چنیوٹ میں ہماری 19 پیٹرولنگ پوسٹ ہیں. جتنے بھی آپ کے روڈز ہیں ان کو یہ کور کر رہی ہے. اس میں جو بیٹ ایریا ہے وہ انیشلی جو تھا وہ تو 25 سے 30 کلومیٹر تھا، لیکن اب اس میں فردر جو ہے وہ اب اس کو کہہ لیں کہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں 30 سے 40 کلومیٹر تک، تاکہ کوئی بھی ایسا ایریا جو ان اٹینڈڈ نہ رہے. تو اس میں یہی چیز ہے کہ ہم ہر جگہ موجود ہیں فیصل آباد میں، فیصل آباد ریجن میں، اور اگر کسی کو بھی کوئی بھی ایشو بنتا ہے تو 1124 پہ کال کریں اور اس میں 5 سے 10 منٹ یا 15 منٹ پہ ہم 5 سے 10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. روڈ کنڈیشن اگر ایسا ہے کہ جس میں تھوڑا سا ایشو بنتا ہو تو پھر لیکن ہمارا جو ایکسیس ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے 5 سے 10 منٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جو کالر ہے اس سے بات کر لیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جو ہمیں ہیلپ کے لیے کہا گیا وہ اگر ہمارے بیٹ ایریا سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، کیونکہ ہم روڈز پہ 220 کے جو ہے اس کا ایریا ہے اس پہ ہم کر سکتے ہیں فوکس. ہم روڈ پہ اگر ہمیں اپنی حدود سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو باقاعدہ ہم اپنے ہائی اپ سے اجازت لے کر اس جگہ جا سکتے ہیں. ہم ڈکلائن نہیں کریں گے، ہم مدد کے لیے پہنچیں گے راؤنڈ دا کلاک. اور ہماری ہر روز جو ہے وہ 3 شفٹس ہوتی ہیں اور 24 آور جو ہے نا ہماری پیٹرولنگ جو ہے وہ نکلتی ہے روڈ پر. مختلف شہرات ایسی ہیں جو کچھ گنجان آباد جہاں پہ علاقے ہیں وہاں پہ ڈکیتی اور ان چیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. کیا ان کے لیے کوئی اقدامات یا روٹ کے پہ آنے کی وجہ سے، جس طرح پہلے آج سے ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی میرا خیال ہے کہ کچھ ڈیوٹیز اور تھیں، لیکن بعد میں اس میں ایڈیشنز آتے گئے اور کافی حد تک جو ہے اس میں چینجنگ لانے کے بعد بہتری ہمیں دیکھنے کو ملی. تو یہ ان تمام جو علاقے ہیں جہاں ڈکیتیاں جو آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں کچھ ڈکیت، تو کیا اقدامات ہیں؟ پنجاب ہائی وے پولیس کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ بالکل ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ جس طرح میں آپ پہلے ذکر کر رہا تھا کہ بلیک سپاٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سروس اورینٹڈ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ سروس اورینٹڈ ہے، سروس پرووائڈ کر رہی ہے لوگوں کو. جو کموٹرز ہیں، روڈ یوزر ہیں، ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہے اور ٹریفک کے فلو کو بہتر کر رہی ہے. روڈ پر کوئی بھی ہیلپ لیس ہے تو اس کو مدد فراہم کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تجاوزات کے سلسلے میں جو انکروچمنٹس ہوں جس کی وجہ سے ٹریفک کے فلو میں رکاوٹ پڑ رہی ہے اس کو بھی ہم ہٹانے کے لیے متعلقہ جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آن بورڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اب کرائم کی اگر بات کی جائے تو کرائم 2005 سے پہلے جو تھا وہ کہہ لیں کہ زیادہ تھا. اس کے بعد جو ہے کرائم کی ریشیو جو ہے وہ کنسیڈریبل بہت زیادہ کم ہو گیا. ابھی صرف دیکھیں کہ 3 واقعات ہوئے تھے جس میں ہم نے ایک فائل کر دیا، مطلب اس کو ناکام بنا دیا. 2 جو تھے وہ معاملات ہوئے لیکن اس پہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. اس میں جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے اس پہ کر رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں ایک سال میں صرف 3 واقعہ جو ہے روڈ پر وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں ایک کو ہم نے فائل کر دی، اسی وقت بر وقت پہنچ کر ہم نے جو ہے اس کو ناکام بنا دیا. اب یہ دیکھیں کہ روڈ پر بلیک سپاٹس جتنی بھی ہوتی ہیں ہم اس پہ اپنی پریزنس شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر 1124 پہ کوئی کال کرے، اگر کسی کو کوئی ایشو بنتا ہے، کچھ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے نفیریس ایلیمنٹس ہیں جن کے پاس گنز ہو سکتی ہیں یا پھر وہ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس میں وہ آپ 1124 پہ کال کریں اور اسی کے مطابق ہم جو ہے متعلقہ خود بھی اور ایمرجنسی کے مطابق اگر فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے، 1122 کی ضرورت ہے، ڈسٹرکٹ پولیس کی ضرورت ہے تو ہم اس کے مطابق ری انفورس کر لیں گے اپنے. لیکن ایز اے فرسٹ رسپونڈر جو ہے ہم رسپانس کریں گے. ایز اے فرسٹ رسپونڈر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے سچویشن کو جا کے دیکھنا ہے.
ٹھیک ہے. اگر وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے مطابق ہم نے کونز لگانی ہے. کونز ہمارے جو لڑکے ہیں وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کونز اگر ایک لین کو بند کرنا ہے تو کس طرح ہم نے 100 میٹر پہلے ہم نے کون, اور اسی طرح ہمارے پاس کم از کم 6 سے 7 کونز ہوتی ہیں, تو اس کے مطابق ہم نے کوننگ کر دینی ہے تاکہ مزید ایکسیڈنٹ نہ ہو. اور اگر کہیں جو ہے کیونکہ مسلسل ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے یا ہم کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں اور جتنا بھی ہمارا بیٹ ایریا میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لائک پیٹرول پمپس ہیں, کوئی چھوٹی سی آبادی ہے یا کوئی اڈا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا سا, اس پہ ہمارے ٹیلی فون جو ہے نا آفیشیل وہیکل کے یا انچارج کے ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, تو ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے. اگر ٹریفک کے فلو میں کمی بیشی ہو تو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایشو بنا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کم آ رہی ہے, تو اس میں کامن سینس بھی یوز ہوتی ہے اور ہمارا وائرلیس پہ بھی مسلسل رابطہ ہوتا ہے, ہمارے ٹیلی فون بھی ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی تو سلسلہ چلتا ہے کہ ڈی ایس پی جو ہیں ڈسٹرکٹ کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, جو ایس ایس پی ہیں وہ بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ایک میکنزم ہے جس میں جو ہے اس کے علاوہ میٹنگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہوتے ہیں. جیسے ہی انچارج نکلتا ہے تو وہ بریفنگ دیتا ہے. بریفنگ اس کی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. اور جو ہے پکٹنگ جو ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب ہائی اپس کی طرف سے ہو یا کچھ ایسی انفارمیشن ہو 15 کی طرف سے یا کنٹرول کی طرف سے آ جائے کہ جی آپ اس گاڑی جو ہے سسپیشیس ہے اور اس گاڑی نے وہ اگر کنٹرول کی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہو تو پھر ہم پکٹنگ بھی کر لیتے ہیں. پولیس آرڈر میں 124 125 جو ہے وہ اس میں کہا گیا کہ آپ ضرورت کے وقت جو ہے سچویشن کے مطابق پکٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پراپر آپ کو ڈائریکشنز ملتی ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ سروس اورینٹڈ ہے, اور بریفنگ کے سیشن میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ مہذب انداز میں, اچھے انداز میں فیل ہو روڈ یوزر کو کہ آپ اس کی مدد کے لیے. یہ ہماری ایس او پی کے مطابق, اگر کوئی ایس او پی کی خلاف ورزی کرتا ہے, کسی کے ساتھ ہائی ہینڈڈنیس کرتا ہے یا ال بیہیو کرتا ہے تو اس کے مال ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق اس کو اس کی باقاعدہ انکوائری کہہ لیں یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, پراپر ہوتی ہے, اور اس کے مطابق پنشمنٹ بھی ملتی ہے. مطلب اکاؤنٹیبل ہے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس اگر وہ غلط کام کرے تو. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات رہی ہیں, اور کیا لوگوں کو آپ اویئر کر پائے کہ وہ ایس او پیز جو ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرے. روڈز کے اوپر جس طرح کے پابندی لگا دی گئی تھی, ڈبل سواری جو ہے اس کے اوپر, اور خاص طور پہ ماسک جو ہے پہن کے آپ جو بھی ماسک کے بغیر آپ کو نظر آتا, تو کیسے آگاہی مہمات جو ہے اس کا آغاز کیا اور کیسی خدمات رہی آپ کی؟ جی کووڈ-19 جیسے ہی مارچ کے منتھ میں یہ سلسلہ شروع ہوا, جب ہمارے ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے کہہ دیا, ہمارا بیسکلی تو فوکس ہوتا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں, لیکن تعلیمی ادارے بند ہونے کے ساتھ ہم نے پھر فوکس کیا روڈ شوز پر. ہم نے کیمپس باقاعدہ لگائے, ٹھیک ہے, اور کیمپس میں ہم جو ہے ملٹی میڈیا کے ساتھ اور اس کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو انگیج کیا ہم نے, اور اس کے ذریعے جو ہماری وائڈر آڈینس تھی ان کو ہم نے میسج پہنچایا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ پہ فوکس کریں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, ماسک پہنیں, اور اپنے ہاتھ کس طرح کرنے ہیں آپ نے صاف کرنے. اس کے سلسلے میں جو ہیں ہمارے مختلف پیٹرولنگ پوسٹ, کیونکہ ہماری اپنی نفری جو ہے وہ پرائم ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی, تو اس میں ہم نے ان کے لیے ڈاکٹرز کو جو ہے وہ انگیج کیا, اور مختلف پیٹرولنگ پوسٹ پہ جا کے ہم نے کووڈ-19 سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, کس طرح انہوں نے دوران ڈیوٹی جو ہے کون سی ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. تو جو عوام کے لیے تھا, تو عوام کے لیے جو بھی پنجاب گورنمنٹ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز آئی تھیں سوشل ڈسٹینسنگ کے سلسلے میں, ماسک پہننے سلسلے میں, ہاتھ کو دھونا, اور جو بھی اس کے لیے احتیاطی تدابیر تھیں اس کو ہم نے روڈ شوز کے ذریعے, روڈ کیمپس لگا کر, پبلک پلیسز پہ, کمرشل مارکیٹس کا وزٹ کر کے, مختلف بینکس, پیٹرول پمپس اور فلیکسز کے ذریعے, پمفلٹ ڈسٹریبیوشن کے ذریعے ہم نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ کووڈ-19 میں آپ کس طرح سیف اینڈ ساؤنڈ رہ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے پنجاب ایس ایس پی پیٹرولنگ کی طرف سے جو ایک فنڈ کیا گیا, تو 7 لاکھ سے زیادہ ہم نے اس میں کنٹریبیوشن بھی کی. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ سیٹ بیلٹ جو ہے دوران ڈرائیونگ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ حادثہ ہو جانے کے بعد اگر جس نے سیٹ بیلٹ جو ہے وہ لگایا ہوگا تو اس کے لیے گاڑی میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. سو لوگوں کا یہ ایک تاثر ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے سیٹ بیلٹ جو ہے وہ؟ اب ہمارے ہاں تو مجھے تو نظر نہیں آتا, روڈ کے اوپر بہت شاذ و نادر لوگ ہیں جنہوں نے سیٹ بیلٹ جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے. دیکھیں جی سیٹ بیلٹ کا پہننا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کیس آف ایکسیڈنٹ تو سیٹ بیلٹ ہی جو ہے آپ کا سیف گارڈ کرتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ایک تو اس کی جو ہے امپورٹنس بہت زیادہ ہے. آپ کو سیٹ بیلٹ جب بھی آپ گھر سے نکلیں گاڑی چلانے لگے ہیں تو آپ
آپ کو سیٹ بیلٹ, مرر ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ, اور اس کے علاوہ جس طرح ایک پاور کا فارمولا ہے, پیٹرول, آئل, واٹر, الیکٹریکل گیجٹس جو ہیں اور ربڑ, یہ آپ کو ایک کاک پہ ڈرل کرنی چاہیے. سیٹ بیلٹ کی امپورٹنس جو ہے نا, اس سے تو آپ جو اس کا سگنیفیکینس ہے اس سے آپ اس کو مطلب اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں امپیکٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو آپ جو ہے آپ کا اسٹیئرنگ جو ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا اور ایکسیڈنٹ کسی کا ہو گیا خدا نخواستہ, تو وہ اسٹیئرنگ جو ہے اس میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی سے باہر جتنا اس کا پریشر ہوتا ہے, تو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ پہنا ہے تو الحمدللہ آپ کی بچت ہو سکتی ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا, کیونکہ نکلنا جو ہے نا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سیف ہوں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سیف ہیں تو الحمدللہ آپ نکل جائیں گے, اور سیٹ بیلٹ جو ہے نا وہی آپ کی سیفٹی ہے. بالکل, خاص طور پہ جب ایئر بیگز کچھ گاڑیوں میں نہیں ہوتے تو ان کو کافی حد تک محفوظ رکھتا ہے سیٹ بیلٹ, جیسے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. ویل ہمیں ابو بکر سن رہے ہیں, بہت شکریہ ابو بکر, آپ کا سجل عاطف ہے ہمارے ساتھ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ تمام لوگوں کا جن کے میسیجز اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ آپ کے جواب جو آپ تک ضرور پہنچائے جائیں گے. اور میں جاتے جاتے چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام تر سننے والوں کے لیے کوئی ایسی ہماری اگر بات ادھوری رہ گئی جو ان تک پہنچانا جو بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو باتوں کو سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال بھی دیتے ہیں, لیکن جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل میں پڑتے ہیں, کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے, تو اس کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کاش میں ان تمام تر چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لیتا اور ضروری سمجھ لیتا تاکہ میں تمام تر حادثات سے محفوظ رہتا. سو ایسے تمام لوگوں کے لیے, ایسے تمام سننے والوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جی بالکل, کیونکہ روڈ سیفٹی کا سلسلہ چل رہا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن جو ہے 1124 ہے. آپ روڈ پر کہیں بھی ہوں اور کوئی بھی ایشو ہو, وہ مائنر ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایشو ہے, تو آپ اسی وقت جو ہے 1124 پہ کال کریں. آپ کے لیے اسی وقت جو ہے رسپانس آپ کو ہوگا اور آپ کی جو مشکل ہے اس کو ہم آسان بنا دیں گے. دوسری یہ چیز ہے کہ روڈ کرٹسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. روڈ لائف میں بہت زیادہ ہسل بسل ہے, لیکن جب آپ روڈ پر ہوں تو روڈ کرٹسیز, اپنا بیہیویئر جو ہے وہ جارحانہ نہ رکھیں, کیونکہ جو دوسرے روڈ یوزرز ہیں وہ آپ کے بیہیویئر, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے فیشیل ایکسپریشن کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا ہو جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو, تو آپ جب تک آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو بالکل فریش کریں, اور اس کے بعد اگر کسی کی غلطی آپ فیل کرتے بھی ہیں دوران ڈرائیونگ تو اس کو ایکسکیوز کر دیں, کیونکہ روڈ پر جب آپ اچھا بیہیویئر شو کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ مطمئن رہیں گے, اور دوسرا بھی جو آپ کی وجہ سے انکنوینئنس کا شکار نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے ٹریفک رولز جو ہیں اس کو آپ جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ خود پہ لاگو بھی کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جو سگنلز جو ہیں وہ جب بند ہوں, جب ریڈ کا سگنل چل رہا ہو تو اس میں اس کو جمپ کرنا آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. یہ جتنے بھی ٹریفک سائنز ہوتے ہیں, سگنلز ہوتے ہیں, یہ آپ کے روڈ مارکنگ ہوتی ہے, یہ آپ کی سہولت کے لیے ہوتی ہے. لین اور لائن کے ڈسپلن کو فالو کریں, کیونکہ جب آپ فریکوینٹلی چینج کرتے ہیں, لین چینج کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو اکثر موٹر سائیکل جو ہیں جب آپ چینج کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو مناسب فاصلہ رکھیں. جو ٹریفک کے رولز ہیں اس پہ آپ خود بھی دیکھیں, اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں, اور اس چیز کو لائٹ نہ لیں, کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے, وہ آپ کی ہو یا کسی دوسرے کی ہو. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام سے میں یقیناً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس بار جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے تھے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ گھر سے نکلتے وقت انہیں یاد نہیں ہوتا کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے جہاں بھی جس کام کے لیے جانا ہے, صبح اٹھنے سے پہلے انہیں یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے جلدی پہنچنا ہے, اور تیار ہونے تک انہیں یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے جلدی پہنچنا ہے. ہاں, جب وہ سگنل پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تب انہیں شاید اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے تو اپنے کام کے لیے جلدی پہنچنا ہے, اور وہاں وہ سگنل توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کا سگنل توڑنا کسی کے لیے بہت بڑے حادثے کا باعث ہو سکتا ہے. آپ اپنے لیے تو خود وہ حادثہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ پلان کر رہے ہیں, لیکن دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں, اور کوشش کریں کہ ایسی تمام تر غلطیوں سے آپ دور رہیں تاکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی آپ خیال رکھ سکیں. ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت سارے
مسائل بہت سارے حادثات کا باعث بنتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ریجن فیصل آباد سے جناب محمد رضوان بھٹی صاحب, اور ان کے ساتھ تھے ٹیم ممبر رضوان ورک صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا, اور یقین اس بات پہ کرتا ہوں کہ آپ ان تمام تر باتوں پہ عمل کریں گے تاکہ اپنے ساتھ ساتھ تمام تر لوگوں کی, تمام تر انسانیت کی آپ حفاظت کر سکیں. عاطف خان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اب سیٹرڈے کو 9 سے 11 وائرل آور میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.